अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। कल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया। उस इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट में मैंने कल एक तफसीली व्लॉग किया जिसमें ज़राअत के शोबे की रिकॉर्ड जो तबाही है उस पर मैंने तफसीली आप लोगों से बात की और बताया कि कौन कौन से शोबाजात ऐसे हैं ज़राअत के मतलब जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट जो फसलें हैं उनमें कितनी तबाही रही। अहम फसलों में तकरीबन 13% जो है कमी देखने को मिली। उसके अलावा दीगर फसलों के हवाले से मैंने जिक्र किया, कपास होगी, मकई, चावल, गन्ना, इनकी पैदावार में भी एक हद ख्वाह कमी आई। ये तो हो गया ज़राअत का शोबा जिस पे हमने तफसीली बात की। अगर अब दीगर शोबाजात की बात की जाए तो उनका अहवाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत अहमियत का हामिल एक शोबा है तालीम का शोबा। तालीम के शोबे के हवाले से बात की जाए तो हम अपने मुल्क की GDP में से कितना हिस्सा तालीम के शोबे पे स्पेंड करते हैं, वो नंबर अगर आपको पता चले तो आपको यकीनी तौर पर अफसोस होगा कि एक इंतहाई अहम शोबा जिसमें जो आपके मुल्क की, आपके यूथ की बेस होती है, तालीम इतना अहम जुज़ है आपके मुल्क की ग्रोथ के हवाले से, उस पर हम अपने GDP का कितना हिस्सा कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है इस शोबे की, इसके हवाले से कुछ फिगर्स इक़्तिसादी सर्वे में हमारे सामने आया जिस पे जो है बहुत से तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं और वो यकीनी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह के नंबर इस इक़्तिसादी सर्वे में सामने लाए गए हैं वो काबिल तशवीश है। और इस तरह के नंबर्स के बाद ओबियसली हम लोग सिर्फ एक मुतालबा रख सकते हैं हुकूमत के लिए कि जी आप थोड़ा सा इसमें नज़रसानी करें, इसमें कुछ इस्लाहात लाएं, जहाँ पे आप दीगर शोबाजात में बजट बढ़ाने की जो है बात करें, जैसे दफ़ाई बजट के हवाले से बात की जाए तो ये भी बहुत अहम शोबा है तालीम का शोबा। इसमें भी कुछ हद तक आपको इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, कुछ हद तक नहीं, इनफैक्ट एक बेहतर नंबर के साथ जो है ना इसका बजट बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर बात की जाए इक़्तिसादी सर्वे की के हवाले से आने वाले नंबर्स पे तो उस पर तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इक़्तिसादी सर्वे में इस तरह के इंकशाफात किए गए हैं कि मुल्क में करीबन 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूल से इस वक्त बाहर हैं। 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि मुल्क में शरह ख़वानगी की 60.60% हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा इक़्तिसादी सर्वे 2024 से 25 के मुताबिक तालीम के शोबे में मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP का जो महज 0.8% है खर्च, वो किया गया है, मतलब टोटल में से 0.8% ओनली। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर शरह ख़वानगी 60.6%, मर्दों की शरह ख़वानगी 68%, ख़वातीन की शरह ख़वानगी 52.8% रिकॉर्ड की गई है, जबकि ख्वाजासाओं की ख़वानगी 40.2% रिकॉर्ड की गई है। यानी मर्द ख़वातीन से 16% ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। क्योंकि अगर बात की जाए दही इलाकों की ख़ास तौर पर तो वहाँ पे अक्सर अभी भी यही कल्चर पाया जाता है कि ख़वातीन को तालीम की बेसिक जो एक उनका राइट है उससे दूर रखा गया है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। और जैसा मैंने पिछले कुछ 1-2 व्लॉग में भी जिक्र किया कि बहुत ही कम उम्री में उनको शादी जैसे बंधन में बांध दिया जाता है और उनको जो उनके बेसिक इंसानी हकूक़ है उनसे भी दूर रखा जाता है और उनको तालीम और अपने कैरियर को परसी करने के लिए जो है उसका इख्तियार भी नहीं दिया जाता। अगर फर्दर बात की जाए हमारे साल में शहरी इलाकों में ख़वानगी की शरह के हवाले से तो वो 74% रही, जबकि देहात में 51.6% रही। जो एज आई सेड बिफोर के देहातों में सूरत हाल जो इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। पंजाब की हद तक अगर बात की जाए तो वो 66.3% रही, जबकि सिंध में 57.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में 51.1% रही, जबकि बलोचिस्तान में 42.0% ख़वानगी का जो शरह है वो रही। आगे फर्दर बात की जाए तो मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बलोचिस्तान में 69% के साथ ये बलूचिस्तान सर फहरिस्त है। उसके बाद आता है सिंध 47%, दैन आता है पंजाब जो कि 3rd नंबर पे है 32%, दैन लास्ट पे आता है खैबर पख्तूनख्वा सबसे कम 30% बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। सबसे बुरी सिचुएशन हम बात करें तो वो बलूचिस्तान में पाई जाती है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की कुल तादाद 269 है। मजमूई यूनिवर्सिटीज़ में से 160 सरकारी और 109 निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत आला तालीम के शोबे में 61 अरब
10 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. یونیورسٹی سطح پر پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز کی شرح 37.97% ہے. اقتصادی سروے کی رپورٹ پر چوتھا تعلیمی ادارہ بجلی سے محروم ہے. پاکستان کے ہر تیسرے ادارے میں پینے کے صاف پانی دستیاب نہیں. مطلب اگر ان ٹوٹل فار ایگزامپل 10 ہے تو 10 میں سے جو 4 ہے اس میں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی دیکھا جائے تو پانی بھی موجود ہے. تو یہ 2 بیسک ایسی ضروریات زندگی ہیں جو ہونا انتہائی اہم ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 کروڑ پلس بچے بھی اسکولوں سے باہر ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں ان میں چند یونیورسٹیز ایسی ہیں جدھر پانی تو کیا بجلی بھی میسر نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے تعلیمی ادارے کی اور اس پہ ہونے والے جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ان کی کہ دیکھیں کس طرح سے ایک محدود سی اماؤنٹ جو ہے جس کو اتنے اہم شعبے کے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا گیا, جبکہ یہ ایسا شعبہ ہے جس پہ میکسیمم جو ہے حکومت کو اپنی ترجیحات میں اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ یہ شعبے میں کس طرح سے امپرومنٹ لایا جائے, چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو جائے یا تعلیم کا ہو جائے یا صحت کا ہو جائے. یہ تینوں شعبے انتہائی اہم شعبے ہیں. تینوں میں جو ہے حکومت کو بہت سی اصلاحات لانے کی انتہائی ضرورت ہے. اگر فردر بات کی جائے کل کے اقتصادی سروے کے حوالے سے تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سا کمپیریزن کیا جا رہا ہے موجودہ نظام کو جو سابقہ گورنمنٹ رہی ہے اس کے ساتھ کافی کمپیریزن کر کے بات کی جا رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب اس کے کیا فگرز تھے جی ڈی پی کے, اور اگر اب کی بات کی جائے 2025 میں تو اب اس کے کس طرح کے فگر سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. انہوں نے اس پہ کمپیریزن کرتے ہوئے اکانومی سروے کیا کہ ابھی کیا حالات ہیں تب کیا تھے. اس حوالے سے جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو 2022 اور ورسز 2025 پہ ذکر ہو رہا ہے, اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے تب 2022 میں 6.10% تھی جو کہ ابھی 2025 میں 2.68 رہ گئی ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی جائے تو بیک دین ان 2022 اٹ واز 4.40%, لیکن ابھی اس میں اگر بات کی جائے تو وہ ایون ہاف آف 1% ہے, اٹ جسٹ 0.56, جو جس پہ میں نے کل بھی ولاگ کیا اور آپ سے تفصیلات شیئر کی کہ زراعت کا شعبہ ایون دو پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اس کے باوجود زراعت کے شعبے میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور اگر کسانوں کے کنسرنز کے حوالے سے بات کی جائے تو ذکر کیا جا رہا ہے بار بار کسان جو اپنے تحفظات کے اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یعنی ابھی نیکسٹ جو سال شروع ہو چکا ہے مالی سال, اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسان اس دفعہ اپنی فصلوں کی کاشت میں ایک بہت بڑے نمبر میں کمی لے کے آئیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ان کی کاشت کی ایکسپینسز ہیں وہ بھی گورنمنٹ جو ہے مہیا نہیں کر پا رہی, اور ان سے خریدنے کی بجائے گندم باہر سے جو ہے منگوائی جا رہی ہے, ان کو اچھا ریٹ نہیں دیا جا رہا. تو اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں یہ پیداوار جو ہے مزید کم کر دینی چاہیے. اگر فردر بات کی جائے صنعت کی گروتھ کے حوالے سے, انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے, تو وہ 2022 میں 7.20% تھی جو کہ ابھی 2025 میں ہمیں 4.77% دیکھنے کو ملی. اگر سروسز سیکٹر کی بات کی جائے تو دیٹ واز 6.20% ان 2022, جبکہ ابھی یہ جسٹ 2.91% دیکھنے کو مل رہی ہے. پر کیپٹل انکم کی بات کی جائے تو یہ 1798 ہے, جبکہ بیک دین اٹ واز لائک 2022 میں اٹ واز 1798 کا نمبر تھا, جبکہ ابھی 1824 کا نمبر سامنے آ رہا ہے جو کہ تھوڑا سا امپروو ہوا ہے. اگر بات کی جائے انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو 2022 میں یہ 15.1% تھی, جبکہ ابھی یہ 13.8% ہو گیا جو کہ کچھ حد تک کم آئی ہے. سیونگس کے حوالے سے بات کی جائے تو تب 13.0% تھی اور اب 14.1% ہے. مطلب کمپیریٹیولی یہ دیکھا جائے تو حالات جو ہیں زیادہ برے ہو چکے ہیں. اب 2025 میں جس چیز کو بنیاد بنا کر 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا اور یہ تبدیلی لائی گئی, لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی جو ریسنٹ نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور وہ کمپیریٹیولی 2022 کے ابھی زیادہ برے ہیں. مطلب ہم لوگ آگے جانے کی بجائے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے بعد نگران حکومت کے بعد ابھی جو اتحادی حکومت آئی ہے اس میں جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ تشویشناک ہیں. یعنی چیزیں بہتر ہونے کی بجائے زیادہ بری طرف جا رہی ہیں, زیادہ ہم لوگ ڈکریز کر رہے ہیں اپنی گروتھ کے حوالے سے نہ کہ انکریز کرنے کے. اگر فردر بات کی جائے رواں مالی سال کے 2024 سے 25 بجٹ کے اقتصادی رپورٹ کے حوالے سے تو پاکستان میں تعلیم اور صحت پر مجموعی طور پر جسٹ جو ہے 1% سے بھی کم خرچ کیا جا رہا ہے, جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا, اٹ واز جسٹ
0.8%. اگر یہ میں نے تعلیم کے شعبے میں آپ سے بتایا کہ تعلیم کے شعبے میں 0.1% ہم لوگ صرف خرچ کر رہے ہیں, 0.8% صرف خرچ کر رہے ہیں. اگر صحت کے شعبے کے حوالے سے میں نے آپ سے جیسے پہلے ذکر کیا کہ تعلیم کے علاوہ صحت کا شعبہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس پہ اگر بات کی جائے تو صحت کے شعبے میں جی ڈی پی کا جسٹ 0.9% جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. مطلب تعلیم سے اونلی 0.1% جو ہے صحت پہ زیادہ کیا جا رہا ہے. اور صحت کے شعبے میں تو میں نے جیسا ذکر کیا یہ خطے میں تمام ممالک سے سب سے کم ترین ہے. مطلب جتنے بھی ممالک ہیں ادھر انڈیا یا ادر کنٹریز جتنی بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اس پہ کم خرچ کیا جا رہا ہے. اقتصادی سروے کی رپورٹ میں صحت پر 924 ارب روپے خرچ ہوئے, جبکہ گزشتہ برس اٹ واز 843 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے. پی ایس ڈی پی میں 103 ارب 50 کروڑ روپے صحت کے لیے مختص کیے گئے تھے. رپورٹ کے مطابق ملک میں 1696 ہسپتال ہیں جن میں 5434 بنیادی مراکز صحت ہے اور 3,19,572 جو ہیں وہ رجسٹرز بھی ہیں. اس حوالے سے بہت سی اور بھی لمبی فہرست ہے میرے سامنے نمبرز کی, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کتنی تعداد ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ کتنا جی ڈی پی سے خرچ کیا جا رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو تعداد ایک بہت ہی لارج اسکیل پہ ہے, لیکن اس پہ جو ایکسپینس کیا جا رہا ہے اور جتنا اس کو بجٹ میں حصہ مل رہا ہے وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ اور محدود سی اماؤنٹ ہے. اس کے ساتھ اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی آبادی کے ساتھ یہ سہولیات پرووائڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسے ہی وفاقی بجٹ آ جائے گا اس کے بعد صوبائی بجٹ آنا شروع ہو جائیں گے. صوبائی بجٹ کے حوالے سے صوبوں کیا وفاقی بجٹ سے جب صوبائی حکومتوں کو بجٹ کی پورشنز مل جاتے ہیں, ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے, تو وفاقی حکومت کے پاس کیا اتنے اثاثے اتنے ایسٹ اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ اس سے کچھ خاص جو ہے تبدیلیاں لا سکیں یا اسے کہیں خرچ کر سکیں. میرے خیال سے کچھ بھی نہیں بچتا. صوباؤں میں تقسیم کرنے کے بعد وفاق کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اچھی حکمت عملی کے تحت اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے کہ کوئی بھی اس بجٹ کے ساتھ جو ہے بہتر سے بہتر پرفارمنس کر سکے, نہ کہ اس سے کوئی متاثر ہو بری طرح. اگر بات کی جائے لوگوں کی قوت خرید کے حوالے سے تو وہ بھی انتہائی کم دیکھنے کو ملی ہے 2025 میں. اس حوالے سے ابھی جیسے عید الاضحیٰ گزری, اس حوالے سے کچھ فگر سامنے آئے جس میں بات کی جا رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوگوں کے پاس بہت ہی کم ریشو تھی جانور کو خریدنے کے حوالے سے, بہت کم استطاعت دیکھنے کو ملی. عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں قریباً 69,77,000 جانور جو ہیں وہ قربان کیے گئے. اس عید پر 6 لاکھ سے 10 لاکھ جانور جو ہے کم فروخت ہوا ہے. کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس سے لاسٹ ایئر کے ساتھ, تو اس میں بہت کم ایک تعداد جو ہے 6 لاکھ کے نمبر جو ہے وہ کم ہوئے ہیں. عید قربان پر 30 لاکھ قریباً جو گائیں ہیں اور 34 لاکھ بکرے ہیں, 4 لاکھ بیڑے ہیں اور 1 لاکھ اونٹ ہیں جو قربان کیے گئے ہیں. اس عید پر جانوروں کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے ہم سے ذکر کیا, بتایا کہ اس دفعہ جو خریدار ہے وہ جب بھی آتا تھا تو وہ اپنی جیب سے اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جتنا جانور کی اصل قیمت تھی. اس لیے انہیں اونے پونے جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا پڑا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی روزگار کے لیے گھر سے نکلے تھے, انہوں نے بھی جانور کو فروغ کرنا تھا جس سے وہ پورا سال جانور کی خدمت کرتے ہیں, اس کو پالتے ہیں, اس کو ایک طاقتور بناتے ہیں, اس کو اس خوبصورت جانور کو وہ اپنی مرضی کی قیمت پہ دینا چاہتے ہیں. بٹ چونکہ اس دفعہ لوگوں کی قوت خرید کم تھی تو اس لیے زیادہ تعداد میں لوگ اس کو خرید نہیں سکے. اس حوالے سے اگر اندازہ لگایا جائے تو قربانی کے جانوروں کی فروخت کا کل تخمینہ 500 ارب سے کم ہے. تو اس کو مطلب اگین ہم سے کہ بہت بڑے نمبرز ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے. دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے لوگ دو چار ہیں, لیکن حکومت کی ترجیحات میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے کہ جی کس طرح سے اپنے مخالف کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا جائے, اس پہ کیسز بنائے جائیں, اس کو اسلحوں کے پیچھے رکھا جائے. لیکن جہاں پہ آ جاتے ہیں عوامی مسائل کی بات تو وہاں پہ ان کو بالکل بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے. عوام کی جو بیسک بنیادی رائٹس ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے, جس میں تعلیم سے فہرست ہے, صحت سے فہرست ہے, جس میں جو ان کی جو روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں, جس میں کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہیں, وہ سب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے پیٹرول
की कीमत को मुनासिब करने की बजाय हुकूमत की तरजीहात में सिर्फ आता है तो वो ये कि अपने मुखालिफ को किस तरह से कैद में रखा जाए। इस हवाले से अगर बजट की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम आया कि केपी का जो बजट है वो तभी प्रूव होगा जब वो इसके लिए जो है अली अमीन गंडापुर साहब उनसे जाके जेल में मिलेंगे और उनसे सारी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद केपी का बजट जो है वो अप्रूव किया जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से लग नहीं रहा कि खान साहब तक अली अमीन गंडापुर साहब की एज सुन पॉसिबल कोई असेस होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि डिफरेंट सूबों की जानिब से ऑलरेडी जो है डेट दे दी गई है कि वो सूबाई बजट किस दिन सामने लेके आ रहे हैं। मतलब आज अगर वफाकी बजट है तो आज से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो सूबाई बजट भी दे दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं इमरान खान साहब के पास और इस बजट के हवाले से उनका इस पर क्या मौक़िफ़ होता है, इसका भी बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।